रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन अहमद अल हम्मादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, प्रोग्राम पुलिस और आवाम के आज के हल्के में मेरे साथ जो ऑफिसर तशरीफ फरमा हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम, उनका ताल्लुक है ड्रग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से। और ये जो डायरेक्टरेट है ड्रग इन्फोर्समेंट का, इसके अंडर एक ज़ैली इदारा है जिसको हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट फॉर स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि बैनुल अक़वामी उमूर और स्टडीज़ का ये इदारा। और इस इदारे के ज़ैल में एक और सेक्शन है जो कि मीडिया का है, अवेयरनेस का है। और इसी सेक्शन से हमारे साथ फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम मौजूद हैं, जिनसे हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स क्या हैं, नशावर अशिया कौन कौन सी होती हैं और कतरी कानून में उनकी सज़ा क्या है, और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि मुमकिना तौर पर हमारे घर का कोई फ़र्द तो इसका शिकार नहीं हुआ है, यानी कि उसकी अलामतें क्या हो सकती हैं। और इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हम उनसे करेंगे जो हमारे लिए इंशाल्लाह मुफीद होंगी कि हम इस तरह के लोगों के जाल से, उनके पंजे से दूर रहें और एक महफूज ज़िंदगी गुजार सकें हर सतह पर। हमारे साथ इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में मौजूद हैं हमारे तकनीकी मुआविन अहमद अल हम्मादी, और हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह 9 बजे तक। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। यसअदनी अन नरहब बिसियादतिल मुलाज़िम अव्वल अब्दुल्ला कासिम मिन अल-इदारा अल-आम्मा लिमुकाफ़हतिल मुख़द्दरात इदारत अद-दरासात वश-शुऊन अद-दुवलिया ضابط قسم الإعلام والتوعية। مرحبا سيادة الملازم أول عبد الله في إذاعة الأردو. مرحبا فيك أستاذ عبيد، ومرحبا بجمهور المستمعين في إذاعة الأردو. سعيد بهذه المقابلة وتجدد لقائي معكم مرة أخرى. يا مرحبا بك سيادة الملازم، نورتنا. ويعني بداية نريد أن نعرف ما هي المخدرات، يعني ممكن تعرف لنا المخدرات حسب ما جاء في القانون القطري. نعم، تعريف المخدرات أخذ تعريف كثيرة طبعا، في تعريف الدولي وفي تعريف الفقهاء القانونيين والدوليين، وكذلك في تعريف لكل جهة وكل منطقة حسب نظرتها إلى مادة المخدر. طبعا كيف المخدرات الاجتماعية، وتعريف المخدرات من ناحية اقتصادية، وتعريف المخدرات من ناحية صحية، وتعريف المخدرات من ناحية شرعية. ولكن هناك تعريف عام وجامع وللمخدرات، وهو كل مثبط أو مخدر للجسم ومذهب للعقل ومشوش له، ويسبب غياب في الوعي ويترك آثار صحية ونفسية سلبية، ويترك كذلك عادة الإدمان. मेरा जो उनसे जो पहला सवाल था वो ये था कि ये बताइए कि नशावर अशिया जो हैं, नारकोटिक्स या जो ड्रग्स हैं, ये हैं क्या? कतरी कानून के मुताबिक इसकी क्या तारीफ़ की गई है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ये समझें कि ये इस तारीफ़ के ज़िम्मे में आती हैं या नशावर अशिया या मनशियात के ज़िम्मे में आती हैं? तो उसके जवाब में जो हमारे मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम, उन्होंने ये कहा कि ड्रग्स की बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं दुनिया भर में। कानूनी जो लोग हैं, कानून के माहिरीन हैं, उनकी अपनी एक तारीफ़ है। जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे मैदानों से जिनका ताल्लुक़ है, वो उसकी एक अलग तारीफ़ करते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी अपनी तारीफ़ है। यानी कि जो भी इदारा या जो भी मुल्क है वो अपने हिसाब से इसकी तारीफ़ मुतय्यन करता है। और ख़ास तौर पर जो जिस ड्रग्स की, जिस तरह के ड्रग की हम बात करेंगे, उसी हिसाब से फिर उसकी तारीफ़ भी मुतय्यन की जाती है। एक उसकी एक सोशल तारीफ़ भी हो सकती है, और इसी तरीके से एक शरई उसकी डेफिनेशन हो सकती है, इक़्तिसादी तौर पर उसकी एक तारीफ़ या डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन जो एक उमूमी बात या एक उमूमी तारीफ़ इसकी या डेफिनेशन की जा सकती है वो ये है कि हर ऐसा मादा, हर ऐसी चीज़ कि जिससे आपका जिस्म सुस्त हो जाए, उसमें नशा आ जाए, उसकी इंसान की जो अक्ल है, उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाए, और वो फिर उसका आदी भी हो जाए। तो ऐसी तमाम, ये जो तमाम सिफात जिस किसी मादे में होती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये ड्रग्स में या नारकोटिक्स में आता है। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कतरी कानून में इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस अफराद के लिए
इतनी सख्त सज़ाएं क्यों हैं। और ये बात सामीन आप जानते हैं कि सिर्फ कतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ड्रग्स के ख़िलाफ़ जितनी भी सज़ाएं हैं वो बहुत ही सख्त रखी गई हैं। سيادة الملازم أول عبد الله قاسم ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لماذا وضع القانون القطري عقوبات مشددة لكل من له علاقة بالمخدرات؟ طبعا العقوبة تكون مشددة بحسب درجة خطورة ما يتم تعاطيه أو نقاشه أو محاولة إيجاد اللي هو الأمور القانونية والعقوبات. طبعا خطورة المخدرات تكون خطيرة جدا على سلامة الفرد وعلى سلامة المجتمع وعلى تماسكه، ويترك طبعا آثار سلبية على جميع مناحي الحياة، من انتشار فساد ومن كذلك ترك آثار اجتماعية واقتصادية وأسرية وصحية. فعليه وضع القانون القطري عقوبات مشددة على تعاطي المخدرات أو تداولها أو ترويجها. نعم، میرا سوال جو آپ نے سنا کہ آخر اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں، تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم نے یہ کہا کہ جس طرح کا جرم ہے اس کے خطرناکی کے اعتبار سے، اس کے خطرناک ہونے کے اعتبار سے اس کی سزا متعین کی جاتی ہے۔ کوئی شخص اس کا استعمال کرتا ہے، کوئی شخص اس کو بناتا تیار کرتا ہے، اس کا لین دین کرتا ہے، تو جس طرح کا جرم ہے اس کے حساب سے، اس کے خطرناک ہونے کے حساب سے اس کی سزا متعین کی گئی ہے۔ اور یہ جو سخت سزائیں ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کی سوسائٹی کے آپسی رشتوں کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ انسان خود بھی اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، اور معاشرے پر، سماج پر اس کے منفی اثرات، نیگیٹو امپیکٹس پڑتے ہیں۔ اور یہ جو امپیکٹس ہیں یا یہ جو اثرات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں مثال کے طور پر بگاڑ آتا ہے معاشرے میں، کرپشن پیدا ہوتا ہے، اس کے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، فیملی لائف پر برے اثرات پڑتے ہیں، سوشل لائف پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ مطلب جدھر سے بھی، جس طرف سے بھی سوچیں تو اچھا کچھ نہیں ہے، سب کچھ برا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت رکھی گئی ہے تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو روکا جا سکے اور ان کا سدباب کیا جا سکے۔ سيادة الملازم أول عبد الله قاسم، أنت ذكرت في الجواب أن العقوبات هذه مشددة لأن آثار المخدرات هي سلبية وكثيرة، من ضمنها الآثار المجتمعية والأسرية والصحية والاقتصادية. فهل ممكن تذكر لنا بعض هذه الآثار، يعني سواء مجتمعية أو أسرية أو صحية؟ طبعا راح نبتدي بالآثار الاجتماعية. طبعا الآثار الاجتماعية المتعاطي ومروجيه وطبعا متعاطي المخدرات طبعا قد تصل أحيانا إلى انعدام الأمن والاستقرار في أماكن تعاطي المخدرات، تدفع نحو الجريمة وضعف المجتمع، وتسبب أحيانا في القتل والسرقة، وكذلك على مستوى الأسرة طبعا اللي هو وجود حالات الطلاق وغيرها. نعم. نتكلم فيما بعد عن امور الصحيه والاقتصاديه ايضا. میرا جو ان سے سوال تھا کہ آپ نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ اس کے تمام جو منفی اثرات ہیں منشیات کے، نشاور اشیاء کے، ڈرگز کے، بہت زیادہ ہیں۔ سوشل اگر سطح پر دیکھیں ہم، یعنی کہ سماجی سطح پر یا ذاتی انسانی زندگی میں، تو وہ ایسی ہی ہیں۔ تو آخر تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہیں کچھ ان میں سے بیان کریں، بتائیں ہمیں کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جو لوگ بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں اور یا اس کی ترویج میں، اس کو پھیلانے میں کام کرتے ہیں، تو اس کا جو معاشرے پر جو اس کے جو برے اثرات، سماج پر جو اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ جس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جن لوگوں کے درمیان یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو امن و استحکام ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جرائم پنپنے لگتے ہیں، اور جب جرائم پنپتے ہیں تو وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے بعض دفعہ۔
اور لوگ چوریاں کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کو اپنے اس بری لت کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان پیسوں کے حصول کے لیے پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اس میں چوری بھی ہے. اور اگر ہم فیملی لائف کی بات کریں کہ وہ کس طرح سے بری طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ اس بری عادت کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے جو دیگر جو منفی اثرات ہیں انسان کی زندگی پر, صحت پر یا اس کی معیشت پر, وہ بھی ایک اہم کنسرن ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے. نذكر بعض الآثار الصحية والاقتصادية سيادة الملازم. طبعا الآثار الاقتصادية طبعا تعرف ذهاب الأموال من غير طائل ومن غير فائدة طبعا يترك هذا كذلك قلة الإنتاجية لدى متعاطي المخدرات, يدعو كذلك إلى الكسل والخمول, وهذا يسبب طبعا في عدم تواجد في الوظائف بطريقة كوظائف مطلوبة, يعني أداء الوظائف المطلوبة, عدم التركيز يعني. نعم, ضعف التركيز. طبعا هذا في مسألة الآثار الاقتصادية. أما الآثار الصحية فطبعا وجود ضعف عام وخمول وكسل, انطوائية وعزلة, آثار نفسية خطيرة, عدم القدرة على النوم وممارسة وظائف الحياة بشكل عام أو بشكل طبيعي, عدم وجود قدرة بشكل عام يعني. نعم. میرا جو سوال یہ تھا کہ صحت اور اگر ہم معیشت پر اس کے اثرات, جو انسان کی جو اپنی جو ذاتی جو اس کی زندگی ہوتی ہے, جو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اگر ان کی ہم بات کریں تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم نے یہ کہا کہ جو اس کے جو معاشی اثرات ہیں, آپ کی جو اکانومی پر پڑنے والے اثرات ہیں, بڑے واضح ہیں کہ آپ کے پیسے ایک ایسی چیز کے ایک ایسی لت میں ضائع ہو رہے ہیں کہ جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کے صرف نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں, اور اس میں پیسے سے مراد صرف نوٹ اور پیسے نہیں ہیں, بلکہ آپ لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہو جاتی ہیں, پورا گھرانہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ آپ جو شخص اس کا استعمال کرتا ہے, خود اس کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اس کا دل, دماغ, اس کا جسم اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کچھ کام کرے. ہر وقت وہ سست آپ کو نظر آئے گا, کنسنٹریشن نہیں کر پاتا ہے وہ اپنے کام پہ. اور اگر جسمانی سطح پر ہم دیکھیں صحت, تو آپ دیکھیں وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرے گا, وہ یعنی کہ گوشہ نشین ہو جائے گا. اس کے نفسیاتی اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. وہ سو نہیں پاتا ہے ایسا شخص, تو جب نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, کام بھی نہیں ہو رہا ہے, نفسیاتی طور پر وہ حاضر نہیں ہے, جسمانی طور پر وہ کمزور ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی وہ کسی قابل نہیں رہتا ہے, اور ایک عمومی طور پر وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے وہ ایسے اثرات ہیں جو واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گے زندگی کے تمام شعبوں میں. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہمارے ملنے جلنے والے میں ہو یا ہمارے خاندان کا ہو, تو وہ مطلب اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم مزید جو اثرات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. انت ذكرت كثير من الآثار المترتبة لمتعاطي الخدرات على الأسرة وعلى حياة الشخصية, وهناك يعني الحين السؤال اللي يطرح نفسه أن كيف ممكن أن نعرف, يعني هل هناك علامات معينة تدلنا على أن هذا الشخص قد يكون من متعاطي المخدرات؟ طبعا في علامات بارزة وواضحة لمتعاطي المخدرات, مثل وجود الانطوائية والعزلة, الخوف من مواجهة التجمعات الاجتماعية والتواجد في المناسبات العامة, وجود ضعف عام وشحوب وتغير في شكل وضع الوجه الطبيعي, كذلك حالة من التشتت في الذهن والتفكير والكلام, السهر الطويل, والخروج أو التواجد في أماكن غريبة. میرا جو سوال تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہو کہ مطلب جاننا ہو کہ کہیں یہ تو نہیں شکار ہو گیا ہے منشیات کا, تو کیا کچھ ایسی علامتیں ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن پہ اگر ہم غور کریں تو ہم اندازہ لگا سکیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی
برائی آ گئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں گوشہ نے آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص جو اس طرح کے جو افراد ہیں وہ اکیلے رہنا چاہیں گے, لوگوں سے دور بھاگیں گے, لوگوں سے الگ رہنا چاہیں گے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو چہرہ ہے مرجھایا ہوا ہوگا, چہرے کا جو رنگ ہے وہ اچانک تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا, بات کرتے ہوئے وہ دائیں بائیں کی بے سر و پیر کی باتیں کریں گے, کوئی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا, کوئی ایران کی کوئی توران کی ہوگی, راتوں کو نیند نہیں آئے گی, رات بھر جاگتے رہیں گے, دن بھر سو رہے ہیں, اور ایسی جگہوں پر جائیں گے کہ جو عام طور پہ آدمی نہیں جاتا ہے. آپ سنیں گے کہ یہ فلاں جگہ جا رہا ہے, وہ کہے گا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, تو آپ سوچو یار یہ تو کبھی گیا نہیں یہاں پہ, یہ تو جاتے نہیں, یہاں پہ کیوں جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو علامتیں ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مزید جو اس کے جو ایسے شخص کے جو اس کی زندگی اور اس کی سعادت کے اثرات اس کی فیملی لائف پر پڑتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں, اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم اس پر اور بات کریں تھوڑی سی, تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہو ہمارے آس پاس تو ہمیں اس کا اندازہ ہو. سیادة الملازم ابو عبد الله قاسم ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, أنت ذكرت آنفا الآثار الأسرية والاجتماعية والصحية وما زلنا في نفس المجال, فيعني هل هناك آثار أسرية أخرى إضافية تود أن يعني تعرفنا عليها؟ نعم, في آثار أسرية مثل وجود حالات الطلاق وضياع الأسرة, نجد تشتت في الأبناء, طبعا يكون المتعاطي قدوة سيئة داخل المنزل, توجه الأبناء نحو الانحراف السلوكي والنفسي, والآثار المدمرة طبعا للأطفال وللزوجة وللأب وللأسرة اللي هي اللبنة الأولى من المجتمع. نعم. اچھا جی, فیملی لائف پر جو اس کے جو اثرات, جس پہ ہم نے ذکر کیا کہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں, ظاہر ایسے شخص کے ساتھ کون سی خاتون رہنا چاہے گی, تو پورا جو ایک فیملی انسٹیٹیوشن ہے وہ پورا تباہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور ایسے شخص کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے ان کی جو شخصیت ہے بڑی کمزور سی ہوتی ہے, ان میں جو ترکیز کی یا جو کنسنٹریشن کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ایسے باپ کو دیکھا ہے جو کہ کسی بھی طرح آئیڈیل نہیں ہے, ایک ورسٹ آئیڈیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ان کے گھر میں ہے. لہٰذا بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات آتے ہیں اور وہ اخلاقی طور پر وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, وہ صحیح راستے سے اتر جاتے ہیں. تو یہ اس کے بڑے واضح اثرات ہیں. من هنا بسألك سيادة الملازم عن أهمية الترابط الأسري سواء على مستوى الأطفال أو المراهقين أو حتى الكبار يعني. نعم, كلما زاد طبعا ترابط الأواصر بين الأسرة كلما انعكس ذلك على نفسية وعقلية وتوجه الأبناء إلى الحياة واندفاعهم نحوها بشكل إيجابي. طبعا أهمية الترابط الأسري والجلوس والاستماع والخروج أحيانا إلى مناطق من الممكن أن تجد الأسرة نفسها وممارسة أنشطة مختلفة, سيما أن إحنا في عصر أو في وقت كثرت فيه الأعمال والانشغالات والغيابات عن المنزل, وكذلك تصدرت كثير من الأمور الإعلامية مثل برامج التواصل الاجتماعي وغيره المشهد العام في الإعلام, وتترك أحيانا آثار سلبية لدى الأطفال, خاصة أنهم يستمعون أحيانا إلى مقاطع أو ينظروا إلى مقاطع قد تترك عليهم أو توجههم إلى مثلا انحرافات سلوكية تترك بعدها آثار عقلية يتوجهون بعدها إلى التعاطي لا قدر الله. میرا ان سے یہاں پر یہ سوال تھا کہ یہیں سے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی میں جو بانڈنگ ہوتی ہے ریلیشنز کی ان بٹوین, وہ کس قدر اہم ہے, چاہے ہم بچوں کی بات کریں, چاہے ہم ٹین ایجرز کی بات کریں, یا ایون جو ایڈلٹس ہیں بڑے ان کی بات کریں, کہ آپس میں یہ جو فیملی بانڈنگ ہوتی ہے یہ کس قدر ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ یہ جو فیملی بانڈنگ ہے یہ ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے بچاتی ہے, چاہے وہ اخلاقی پریشانیاں ہوں اور چاہے وہ دیگر باہر کی پریشانیاں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس قدر فیملی بانڈنگ زیادہ ہوگی اتنے ہی بہتر نتائج اس کے برآمد ہوں گے, اتنے ہی بہتر بچوں کی زندگی پر وہ مرتسم ہوں گے, منعکس ہوں گے, اور اتنے ہی زیادہ بچے وہ پازیٹیوٹی ان کے اندر آئے گی, ان بچوں میں, ان کی سوچ میں.
جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جو فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں یا ہم سب مل کر کے باہر آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں اور دیگر جو اس طرح کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، فیملی ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بہت اچھے پڑتے ہیں فیملی لائف پر عمومی طور پر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس میں جو کام کاج کی دوڑ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، جو ہر ایک انسان بزی ہو گیا ہے، گھر سے باہر اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے. ایسے میں سوشل میڈیا اور میڈیا جنرلی اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں ممکن ہے کہ اس طرح کے کلپس ہوں، ویڈیو کلپس ہوں کہ بچے ان کو دیکھتے ہوں اور ان کے غلط اثرات، ان کا غلط امپیکٹ بچوں کے ذہن پر پڑتا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے کلپس ہوں کہ ان میں بچوں کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے، ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ بچے اخلاقی طور پر دیوالیے پن کی طرف جائیں یا اخلاقی طور پر کمزوریوں کی طرف چلے جائیں، ان کی سوچ سمجھ اور ان کی عقل و فہم پر اس کے غلط اثرات مرتب ہوں. لہٰذا فیملی بانڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کے ساتھ، ٹین ایجرز کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ باہر جانا، ان کو انگیج رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. طيب الحين يعني بعد ما ذكرنا بعض الآثار وأيضا ما هي المخدرات، وعرفنا أيضا فيما يتعلق بالقانون، فيما يتعلق بالعقوبات المشددة، فالآن نتحول سيادة الملازم إلى العقوبات. فما هي العقوبات اللي حسب الحالات المختلفة اللي تتعلق بالمخدرات؟ طبعا وضع القانون عقوبات مشددة للتهريب أو جلب المخدرات قد تصل إلى الإعدام أو الحبس مدى الحياة. ووضع عقوبات مشددة أيضا بالنسبة للاتجار بالمخدرات قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الحبس من 10 سنوات إلى 20. كذلك وضع عقوبة على مجرد حيازتها قد تصل من 3 إلى 7 سنوات. كما وضع عقوبة على تعاطيها والتي قد تصل قد يصل إلى مدة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. أيضا تمام. بعد ما أترجم للمستمعين سيادة الملازم برجع وأسألك عن يعني آخر عقوبة اللي ذكرتها هي بخصوص المتعاطين. نعم. لكن سؤالي القادم بيكون حول شخص يتعاطى لكن يريد أن يقلع، فهل نعم. يعني تساعدونه تساعدون هذا الشخص؟ هناك نعم كل من قدم نفسه إلى الجهات المعنية وأقر بتعاطيه أو ما شابه وأراد العلاج، نحن نقوم بمساعدته ونضمن له السرية التامة والكاملة، ونضمن له تقديم كذلك المشورة والنصح والعلاج وكل ما يستلزم. كذلك قد تصل إلى رفع العقوبة. تمام. میرا جو سوال تھا یہ کہ ہم نے جو ہے وہ ڈرگس کی تعریف سن لی، جان لی، قانون میں اس کی سخت سزائیں ہیں وہ بھی ہم نے جان لیا، اس کے جو برے منفی اثرات انسان کی زندگی پر، اس کی فیملی لائف پر پڑتے ہیں وہ سب بھی ہم نے جان لی. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ سزائیں ہے کیا اور اس کی انہوں نے تفصیل بتائی ہے جو کہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں، قطری قانون میں اس کی بہت سخت سزائیں ہیں، اور مثال کے طور پر کوئی شخص جو اس کی اسمگلنگ کرتا ہے یا منشیات کو لے کر کے آتا ہے قطر میں، تو اس کی جو سزا ہے سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایسا بھی بعض حالات میں ہوتا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ دی جاتی ہے، یعنی کہ زندگی بھر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی تجارت کرتا ہے اور اس کے لیے بھی سخت سزا ہے قطری قانون میں، اور کبھی تو اس کے جرم کے حساب سے اس کو سزائے عمر قید ہوتی ہے، زندگی بھر جیل کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی سزا اس کو دی جاتی ہے. یعنی کہ 10 سال تو ہیں ہی کم سے کم صورت میں بھی جو اس کی تجارت کرتے ہیں، اور 10 سال سے 20 سال تک سزا ہو سکتی ہے.
اب ایک شخص ہے کہ جو جس کے پاس سے یہ نشاور اشیاء ملی ہیں، ڈرگز ملے ہیں، یعنی اس کے پاس موجود ہے، تجارت کی نیت اس کی نہیں ہے لیکن اس کے پاس سے ملا ہے، تو بھی 3 سال سے 7 سال تک کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے قطری قانون کے مطابق. اور وہ شخص جو کہ اس کا استعمال کرتا ہے، خود ڈرگز کا استعمال کرتا ہے، اس کو کیس کے اعتبار سے 6 مہینوں سے لے کر کے 3 سال تک کی سزا اس کو سنائی جا سکتی ہے. یہاں پر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو شخص اس کا استعمال کرتا ہے اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہے تو کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، کوئی بھی شخص جو خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا ہے، خود ان اداروں کے پاس جاتا ہے کہ جو اس سے متعلق ہیں، تو اس کی پوری مدد کی جاتی ہے. اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو بالکل ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، پوری رازداری کے ساتھ اس کی مدد کی جاتی ہے اور اس کو جو ضروری مشورے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بعض صورتوں میں ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ بھی ختم کر دی جائے. تو اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس کا شکار ہو گیا ہے، اس بری لت کا، تو وہ جلد سے جلد اپنے آپ کو ان اداروں کے حوالے کرے اور ان اداروں کی مدد سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر کے آئے. طيب سيادة الملازم أول عبد الله قاسم، ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إذا يعني حد من المستمعين هو عنده شك أو عنده علم بشخص معين أو بمكان معين أن هناك من يتعاطون المخدرات أو هناك من يروج لهذه المخدرات، فكيف يمكننا كأشخاص عاديين أن نبلغ؟ يعني احنا طبعا خايفين على أنفسنا بعد. نعم، طبعا أمن وسلامة المجتمع هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. نعم. التبليغ الكثير يظن أنه هو نوع من الخطأ أن يقوم بالتبليغ على شخص يقوم بالتعاطي أو الترويج أو يشتبه فيه. يجب أن نفند هذه المسألة أو هذا الموضوع ونؤكد أن سلامة المجتمع وسلامة الفرد نفسه وسلامة الشخص المتعاطي كذلك من خلال عملية التبليغ ونساعد المجتمع والآخرين. طبعا يجب ألا يتردد أي شخص في الإبلاغ عن أي جريمة أو يشاهدها أو يعلم بها سواء تتعلق بالمخدرات أو غيرها. طبعا تتعامل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسرية تامة مع المبلغين، ويتم كذلك تكريمهم ونشكر دائما مواقفهم التي تعبر عن مدى انتمائهم للمجتمع وسلامته وصحته والمحافظة على السكينة العامة. يوجد لدينا طبعا أرقام تواصل باستطاعتهم التواصل معنا على مدار الساعة 24/7. طبعا رقم الهاتف 234-700-000. طيب، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی فرض کریں ہمارے جو سننے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو شک ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ ڈرگز لیتا ہے یا اس کا کاروبار کرتا ہے، یا کسی کو یہ شک ہے کہ فلاں جگہ پر اس طرح کا کام ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ آتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ قانون کی مدد کرے اور وہ اس کی اطلاع دے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بھئی ہم لوگ جو عام لوگ ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو اس کی تجارت کرتے ہیں اور واقعتاً ہوتے بھی خطرناک ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ہم نے ان کی رپورٹ کی اور ہمارے جان کے لالے پڑ گئے. تو اس صورت میں میرا سوال یہ تھا فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم سے کہ ہم کیسے اس کی اطلاع دیں، ہمیں تو اپنا ڈر ہے. تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، یہ بات سمجھیں کہ سوسائٹی کی سیکیورٹی اور سیفٹی دونوں میچول رسپانسبلٹی ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، سرکار کی، سرکاری اداروں کی اور عوام کی. تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے جس کو مل کر کے ہمیں پورا کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ذہنوں میں ہے کہ رپورٹ کرنے والے کا نقصان ہو جائے گا یا اس کے شناخت کو، آئیڈینٹی کو ظاہر کر دیا جائے گا اور وہ اس خوف سے وہ اطلاع نہیں دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی شناخت ظاہر کی جائے گی، کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون تھا. لہٰذا اگر کسی شخص کو معلوم ہے کوئی اس طرح کی جگہ یا اس طرح کا کوئی انسان یا کوئی بھی
جرم جو وہ ہوتا ہوا دیکھے یا اس کے علم میں آئے کسی طریقے سے، کوئی بھی جرم ہے اس کی اطلاع دینے سے بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ ہچکچائیں. انہوں نے کہا کہ جو ڈرگز انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، یہ جو ادارہ انسداد منشیات ہے، یہ پوری رازداری کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جو لوگ بھی رپورٹ کرتے ہیں ان کی آئیڈینٹی بالکل ظاہر نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے، اور یہ جو ان کی مطلب عزت افزائی کی جاتی ہے، اور ان کو انعامات بھی، نقد انعامات بھی دیے جاتے ہیں، اور بالکل بھی کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ وہ کون تھا. اب اگر کوئی شخص سے رابطہ کرنا چاہے، اطلاع دینا چاہے، کوئی بات اس طرح کی ہو، تو وہ 234-7000 پہ کال کر سکتا ہے. 234-7000 234-7000. اس پر آپ کسی بھی وقت 24/7 کبھی بھی کال کر کے اطلاع دے سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے. سیادة الملازم، هل هذا الرقم هو فقط مخصص للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، أم واحد ممكن يستشير، واحد ممكن يسألكم شيء؟ طبعا هذا الرقم هو موجود للاستفسار والاستشارة وطلب النصيحة أو طلب محاضرة توعوية أو كذلك الإبلاغ. هو رقم متوفر لجميع ما يتساءل عنه أي شخص بخصوص موضوع المخدرات بشكل عام. تمام. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو نمبر جو آپ بتا رہے ہیں، جو 234-7000، کیا یہ نمبر صرف رپورٹ کرنے کے لیے ہے؟ اگر ہمیں کچھ پوچھنا ہو تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ نمبر ہر اس چیز کے لیے جو ڈرگز کے متعلق ہو. آپ کو معلومات لینی ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں، آپ کے ادارے میں آ کر کے ان کے لوگ وہاں پہ لیکچر دیں، تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. یا اور کوئی معلومات آپ کو چاہیے جو کہ ڈرگز سے متعلق ہو، اس سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. یہ ہر چیز کے لیے یہ نمبر ہے ڈرگز انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کا. ٹھیک ہے، نمبر میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں، 234-7000. طيب، أنت ذكرت فيما ذكرت سيادة الملازم بخصوص العقوبات، أنت ذكرت الأشخاص، يعني تاجر، مهرب، اللي يجلب، اللي يتعاطى، اللي في حيازته، أنت ذكرت. لكن هل هناك عقوبة سكن أو تواجد الشخص في مكان معد أو مهيأ لتعاطي وترويج المخدرات؟ يعني سكن موجود، يمكن تكون شقة، يمكن يكون بيت، يمكن يكون أي مكان، يعني وشخص تواجد هناك سواء تعاطى أو ما تعاطى، لكنه موجود هناك. طبعا وضع المشرع أو القانون القطري عقوبة لكل من تواجد في أماكن أو هيأ أو تعاطى أو روج للمخدرات. طبعا العقوبة هي تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة. وطبعا انت عارف لأن المخدرات لها أثار ذكرناها سابقا أو في بداية حديثنا اليوم. طبعا لها مؤثرات العقلية الخطيرة والآثار السلبية سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو الفردي أو الأسري. فعليه هو ترك إلى حد ما خطر قائم حوله وحول الآخرين. فعملية الإبلاغ تساهم من الحد من خطورة سواء من يتعاطى أو يروج أو يعد مكان أو يهيئ لمثل هذه الأفعال التي تضر المجتمع وسلامته. يعني هل إذا كان مثلا شخص هناك موجود، لكن يعني ماذا يقول القانون للشخص لا يعلم بذلك؟ طبعا من الضرورة بمكان أن وتواجد الشخص في أي مكان لابد هو من معرفة الأشخاص المتواجدين في أحوالهم، معرفة الإجراءات الاحترازية، معرفة الاطلاع على القوانين، يتبع مسألة كيف أنا ممكن أعيش مع أشخاص لا أعرف طباعهم، سلوكهم، أحوالهم. تواجده هناك يسبب له خطر في الأول وفي الأخير كشخص هو، والأمر الآخر أنه يسبب للآخرين كذلك. فعدم علم هذا لا يمنع أن يعرف هو مع من يجلس ومع من يتحدث بشكل يومي أو مستمر. يعني تقريبا هذه مسؤولية أنه لازم
يتعرف على اللي يسكن معهم بطبيعة الحال، وهذه طبيعة بشرية في معرفة أحوال الأشخاص الذين يجلس معهم بشكل يومي، معرفة سلوكهم، معرفة توجهاتهم من خلال الأسئلة. ممكن ملاحظة أي شكل من أشكال التعاطي أو الانحراف السلوكي أو مثلا عملية الترويج أو عملية التحركات المشبوهة التي تصدر من الأشخاص. جميع يستطيع ملاحظة ذلك من دون استثناء. نعم. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے سزائیں جن کا تذکرہ کیا ہے وہ تمام کی تمام افراد کے لیے ہیں کہ کوئی شخص اس کی تجارت کر رہا ہے، اسمگلنگ کر رہا ہے، خود استعمال کر رہا ہے، تو ان تمام کے لیے تو آپ نے جو سزائیں ہیں وہ ہمیں بتا دی ہیں. لیکن ایک جگہ ہے کوئی جہاں پر کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے. اب یہ جو جگہ ہے اس میں ایک شخص ہے جو وہاں پہ رہتا ہے یا اس وقت وہاں پر موجود تھا، خود وہ چاہے استعمال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے قانون کیا کہتا ہے، قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص جو ایسی جگہ موجود ہے کہ جو جگہ خاص طور پر تیار کی گئی ہے منشیات کے استعمال کے لیے، اور وہ شخص وہاں پر موجود ہے، وہ شخص وہاں پہ چاہے رہتا ہو یا وہاں پر وہ اس وقت موجود تھا جب پکڑا گیا، تو اس کی بھی سزا ہو سکتی ہے. اور یہ سزا انہوں نے کہا کہ 6 مہینے سے لے کر کے 1 سال تک ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھی ایک شخص ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا تو اس صورت میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے. بھئی آپ جب کہیں رہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سر اٹھا کے جا کے کہیں پر بھی رہنا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے جہاں آپ رہیں گے تو وہاں پر آپ جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے معاملے ان پر غور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں کے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی. اور ان کا کہ یہ ایک نارمل انسان کی جو فطرت ہے وہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کو جاننا چاہتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی جا کر کے رہنا آپ شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پہلے آپ واقفیت حاصل کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں بھی اور ان افراد کے بارے میں بھی کہ جو وہاں پر رہنے والے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا یہ کہنا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ ذرا سی بات دل کو لگتی نہیں ہے. اور اس لیے سامعین، یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یا میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ کسی جگہ پر رہتے ہیں، خاص طور پر ایسے ڈیرے، ایسے اکوموڈیشنز، ایسے کیمپس کے جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سے بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، اور آپ کو ایک سیٹ چاہیے کہ وہاں پر آپ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ کو وہاں پہ ایک روم چاہیے اور وہاں پر بہت سارے رومز ہیں، تو آپ پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. صرف سستا دیکھ کر کے کہیں نہ چلے جائیں بلکہ سیفٹی دیکھ کر کے جائیں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کریں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں اور اس کے بعد کسی جگہ کا انتخاب کریں، کیونکہ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے آپ وہ تمام امور جو کہ اس طرح کے معاملات میں ضروری ہیں ان کا خیال کریں. الحين ننتقل سيادة الملازم عبد الله قاسم، ننتقل إلى أمر آخر، وهذا الأمر جدا مهم لأن الجاليات الموجودة في قطر من دول مختلفة، وبالذات نحن نخاطب الجاليات الآسيوية التي تسمعنا وتتابعنا. هذه الجاليات يعني نذكر بعض الدول مثلا الهند، الباكستان، النيبال، سريلانكا، بنغلاديش. قد تكون الثقافة اللي هناك غير عن الثقافة القطرية، قد تكون القوانين الموجودة في هذه الدول غير عن القوانين الموجودة في دولة قطر. كثير منهم يعني هم جداد، يعني أول مرة جايين قطر لطلب الرزق. فبماذا تنصح للقادمين من هذه الدول فيما يتعلق بالمخدرات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون القطري؟ نعم، كل وافد أو قادم مثل ما ذكرت أنت لعملية العمل أو غيره، نعم، يجب عليه أولا وأخيرا الاطلاع على القوانين والإجراءات والعقوبات والأشياء التي تستلزم وجودك في أي مكان في العالم، الاطلاع عليها ومعرفتها حتى لا تقع تحت أي مساءلة أو أي عقوبة أو أي مثلا جرم أنت لا تعلم
ماهيته، ولكن يفترض على كل شخص معرفة هذا في المقام الأول. أما بالنسبة للنصائح للجاليات، احنا دائما نوجه لهم ونذكرهم عدم حمل أغراض الآخرين، والسبب في ذلك أنها قد تكون تحتوي على محتويات ممنوعة، غير قانونية، غير متداولة، لا تسمح الدولة بمرورها، فيتحمل هو مسؤولية ذلك تماما كونه يحملها. بطبيعة الحال كل من يحمل سوف يقوم بالإنكار، يعني سواء كان يحملها بطريقة صحيحة أو غير صحيحة، ولكن في الأول وفي الأخير هو الشخص ذاته، يعني هو يستطيع من يقرر مثل هذا الموضوع. نقطة ثانية، بعض المواد المخدرة قد يكون مسموح فعلا مثل ما ذكرت أنت من بلاد الوافد، ولكن هي محظورة في دولة قطر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وآثار أسرية وكذلك دينية وعرفية. يعني مسائل الدول تتعلق أو تكون معلقة بطبيعة المجتمع وتوجهه والأمور التي يعني يعرفها المستمع الكريم. نعم. كذلك يجب عليه في حال وجوده هو الابتعاد عن الأماكن المشبوهة أو التي تسبب الشبهات حوله وتثيرها. لا يمنع هذا طبعا في حال أن شك أو شاهد أو أمر مريب أو أي جريمة، فمثل ما ذكرنا الأمن مسؤولية مشتركة، عليه الإبلاغ أو التوجه إلى أقرب مركز أمني. ونحن نعلم أن تعاطي المخدرات أمر جدا مضر ومدمر لحياة الشخص، يجعله في نهاية المطاف شخص عديم القيمة وعديم الكفاءة وعدم قبوله داخل المجتمع. نعم. ونقطة أخيرة نأكد عليها دائما على مستوى الكبار والصغار، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فعليك الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين من الممكن أن يتركوا لك عنوان سيء. نعم. میرا جو سوال تھا اپنے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم سے وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم جن لوگوں کو اس وقت مخاطب کر رہے ہیں، مطلب جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کا تعلق ایشیائی ملکوں سے ہے، اور خاص طور پر ہم اگر بات کریں تو ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ملکوں سے ہے، اور ان ملکوں سے بڑی تعداد یہاں پر قطر میں آتی ہے اور وہ یہاں پر اپنے کام کاج کے سلسلے میں ہوتے ہیں. اب ان ملکوں کا جو کلچر ہے وہ مختلف ہے قطر سے، ان ملکوں کے قوانین قطری قوانین سے مختلف ہیں. تو ایسی صورت میں ایسا ممکن ہے کہ کچھ چیزیں وہاں پر ان ملکوں میں سے کسی ملک میں صحیح سمجھی جاتی ہوں لیکن قطر میں ان کو غلط سمجھا جاتا ہے. تو آپ ایسے کیا مشورے ہمارے سننے والوں کو دیں گے تاکہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں اور قطری قانون کی پکڑ سے محفوظ رہیں؟ تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم نے کہا کہ جی ہاں بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ملکوں کی جو ثقافتیں ہیں، قوانین ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ بعض ملکوں میں کچھ چیزوں کی اجازت ہو جو کہ یہاں پہ قطر میں جن کی اجازت نہیں ہے. تو پہلا جو مشورہ تھا ان کا، پہلی جو ہدایت وہ یہ کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کا سامان آپ نہ لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس سامان کے اندر پیک کر کے آپ کو کیا دیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو سامان دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. بغیر جانے کسی کا سامان مت لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس سے کوئی سامان ملے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ جو سامان آپ لا رہے ہیں وہاں پر آپ کے ملک میں وہ عام ہو اور اس پہ کوئی پکڑ نہ ہو، لیکن قطر میں وہ منع ہے. اب یہاں آپ پکڑے جائیں گے تو اس کی جو سزا بھی ہوگی یا اس کے جو بھی آگے جو کارروائی ہوگی وہ آپ کے خلاف ہوگی. آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ مجھے تو کسی نے دیا تھا. اور انہوں نے جو آفیسر ہیں عبداللہ قاسم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، مجھے فلاں نے دیا تھا. تو کہتے ہیں یہ ایک نارمل، سبھی یہی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ صحیح بھی کہہ رہے ہوں لیکن قانونی طور پر آپ کے پاس سے ایک سامان ملا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بعض اس طرح کی جو نشاور اشیاء ہیں ہو سکتا ہے کہ جو شخص آ رہا ہے اس کے ملک میں ان کے استعمال کی اجازت ہو، لیکن یہاں قطر میں ان کی اجازت نہیں ہے، چونکہ وہ یہاں کے دین کے، یہاں کے عرف کے، یہاں کے معاشرے کے خلاف ہیں، یہاں کے رسوم رواج کے، یہاں کے کسٹم ٹریڈیشنز، دین وغیرہ کے خلاف ہے. تو یہاں پر وہ منع ہو، لہٰذا کوئی بھی اس طرح کی چیز، مشتبہ چیز بالکل بھی لے کر کے آپ نہ آئیں. اب اگر یہاں قطر میں آپ موجود ہیں تو پھر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ غلط کام ہو رہا ہے، ایسی جگہوں سے آپ دور رہیں. اور اگر
آپ کے جو شک ہے بڑھتا ہے تو آپ اس کی اطلاع دیں, یا اگر کوئی جرم واقعتاً ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کی فوراً اطلاع دیں, کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی یہ ہماری میوچول رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. کچھ آپ کریں گے, کچھ قانون کے ادارے کریں گے, مل جل کر کے معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ منشیات کا استعمال زندگی کو تباہ کر دیتا ہے, جو اور اس پہ ہم نے تفصیل سے ابھی ہم نے پروگرام میں ہماری گفتگو آپ نے سنی کہ اس کے جو انسان کی پرسنل لائف پہ, اس کی ہیلتھ پر, اس کی سوشل لائف پر, اس کی فیملی لائف پر, اس کی پروفیشنل لائف پر کتنے برے اور خطرناک اثرات ہیں. ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی, اور ایک آخری پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ برے لوگوں سے, بری صحبت سے دور رہیں, اور اس پر انہوں نے عربی میں اس کہاوت کو بھی بیان کیا جو کہ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں کہ آپ کا پتہ آپ کے دوستوں سے چلتا ہے. تو اچھے دوست اختیار کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, برے لوگوں سے دور رہیں. طيب سيادة الملازم أول عبد الله قاسم ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, أنت ذكرت أن عدم حمل أي أغراض وأي مواد مخدرة عند السفر أو عند الدخول, عند القدوم إلى دولة قطر, لكن شخص هو يأخذ دواء عنده علاج, نعم, إنزين, وهذا الدواء قد يكون يعني دواء مخدر, نعم, لكن هو محتاج له, نعم. هل بإمكان هذا الشخص أن يجلب مثل هذه الأدوية, وإذا كان بالإمكان فكيف يعني؟ طبعا عملية جلب الأدوية التي تسبب حالة من التخدير أو ما شابه هي وصفات طبية, فعليه إحضار ما يثبت ذلك وإبرازها عند وصوله مباشرة إلى رجال الأمن أو المختصين, وعدم إخفائها حتى يتم الاستيضاح من أمره. وطبعا إذا لم تكن لديه وصفة طبية فالأفضل عدم جلبها, وهو الأصح طبعا. عند وصوله من الممكن مراجعة مؤسسة حمد الطبية والتي توفر مشكورة العلاج وجميع الاحتياجات من أدوية يحتاجها المرضى موجودة داخل وزارة الصحة ومراكز الصحة الأولية. يستطيع الاستفسار عنها من خلال التواصل معهم عن طريق أرقام هواتفهم أو عن طريق الإيميل أو عن طريق الدخول إلى المواقع التي تبين الأدوية الممنوعة والتي تحتاج إلى وصفة طبية تدل على أن هذا الشخص يقوم بأخذها لأغراض وأهداف طبية. مواقعكم يعني تقصد؟ مواقع ميزان, وزارة الصحة أو وزارة الداخلية, أو الاتصال حتى هاتفيا أو عن طريق الإيميل أو السؤال في السفارات الموجودة في الخارج. نعم. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو بھی اس طرح کی نشاور اشیاء ہیں ان کو نہیں لا سکتے. ہم نے مان لیا نہیں لا سکتے, بھائی ٹھیک ہے, لیکن اب ایک شخص ہے, مریض ہے, اس کی دوائیں اس طرح کی ہیں کہ جس کے اندر نشہ ہے, مطلب وہ دوائیں ایسی ہیں کہ جو جسم کو سن کر دیتی ہیں, اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں, اور اس کو وہ استعمال کر رہا ہے. اب کیا وہ شخص لا سکتا ہے اس طرح کی دوائیں اپنے ساتھ, اور اگر لا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جو اس طرح کی جو دوائیں ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں, تو اگر کوئی شخص اس کے علاج میں یہ چیزیں شامل ہیں, اس کے ڈوز ہے یہ, تو وہ جب لے کے آ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ایک اس کا جو میڈیکل ڈسکرپشن ہے ڈاکٹر کا, ہاسپٹل کا, رجسٹرڈ ہاسپٹل کا, رجسٹرڈ کلینک کا, وہ ہونا چاہیے. اور جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچتا ہے تو جو سیکیورٹی کے جو افراد ہیں, جو کسٹم پہ یا اس سے پہلے کے جو سیکیورٹی کے جو بھی لوگ ہیں ایئرپورٹ پہ یا جہاں سے بھی وہ آ رہا ہے, ان کو وہ خود نکال کر کے وہ دوائیں بھی دکھائے اور وہ جو نسخہ ہے ساتھ میں وہ بھی دکھائے. اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اگر چھپانے کی کوشش کی اور وہاں پہ جو آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی تلاش کے دوران اس کو برآمد کیا تو پھر صورتحال اچھی نہیں ہوگی. یہ بات میں اپنی طرف سے وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جب بھی آئیں تو پہلے آپ وہ نسخہ اور وہ جو دوائیں ہیں وہ سب کچھ نکال کر کے ان کو دکھا دیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے, میڈیکل ڈسکرپشن نہیں ہے ڈاکٹر کی, ہاسپٹل کی, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ دوائیں لے کر کے مت آئے. یہاں پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو فوراً آپ حمد میڈیکل کارپوریشن, ہیلتھ منسٹری, وہاں آپ جائیں, ایمرجنسی میں آپ جائیں, آپ ان کو اپنی جو بھی آپ کی جو میڈیکل جو کنڈیشن ہے, جو آپ کو مرض ہے,
اس کے بارے میں بتائیں. آپ کو تمام وہ دوائیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں وہ یہاں سے مہیا کرائی جائیں گی. آپ ہیلتھ سینٹرز میں جا سکتے ہیں, ایمرجنسی میں آ سکتے ہیں. آپ کو وہ تمام چیزیں جو آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ بھئی کون سی دوائیں یہاں لانا منع ہیں, آپ نہیں لا سکتے, تو اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. چاہے آپ almizan.qa پہ چلے جائیں جو سرکاری ویب سائٹ ہے, یا آپ جو ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ ہے اس سے آپ معلومات کر لیں, یا آپ ای میل کے ذریعے سے آپ معلومات کر لیں. جو MOI کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں جا کر کے آپ کوئری میں آپ ای میل بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کو ان دواؤں کی تفصیلات مل جائے گی. یا آپ جس ملک سے آ رہے ہیں وہاں پر جو قطر کی جو ایمبیسی ہے اس سے آپ رابطہ کریں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ قطر کیا لے کے جا سکتے ہو, کیا لے کے نہیں جا سکتے ہو. لیکن بہر صورت یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ آسان نہیں ہے, زندگی کا سوال ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہلکی سی لاپرواہی سے آپ کے زندگی کے کئی سال خراب ہو جائیں اور سلاخوں کے پیچھے گزر جائیں, جس میں کئی دفعہ ممکن ہے کہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہ ہو. اور وہ غلطی میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف جو ہم نے ابھی ذکر کی تھی کہ کسی اور کا سامان لے کر کے نہ آئیں. آپ کی غلطی نہیں تھی, آپ کا کزن تھا, آپ کے گاؤں کا تھا, آپ کے شہر کا تھا, آپ کے استاد کا تھا, فلاں تھا اور آپ لے آئے سامان. پتہ چلا کہ وہ اس میں ڈرگز تھے. آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی, آپ نے سامان پہنچانے کی ایک نیک کوشش کی تھی, لیکن اس کے بدلے میں آپ 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال آپ جیل میں چلے گئے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو بات ہلکی سی لگ رہی ہے اس کو ذہن میں اٹھا لیجئے. ایسا نہیں کرنا ہے. کوئی بھی سامان لیں تو اس کا بالکل ایک چیز کا, اور میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میرے اگر کبھی اس طرح کا ہوتا ہے, چاہے وہاں سے آتے ہوئے چاہے یہاں سے جاتے ہوئے کوئی مجھے کچھ دیتا ہے, اگر کوئی ہمارے اس کا ہے تو میں کھلواتا ہوں اس پورے پیکٹ کو, سامنے ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اب تھوڑا سا وقت ہمارے پاس 5-6 منٹ اور ہیں, اور ان میں ایک آخری سوال میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو ایڈکشن ہے, ڈرگز کا جو انسان عادی ہو جاتا ہے, تو ایسے کون سے اسباب ہیں جو بالآخر انسان کو ایڈکٹ بنا دیتے ہیں, اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے. سیادة الملازم ملازم أول عبد الله قاسم ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. باقي معنا تقريبا 5 دقائق, وتقريبا يعني قبل ما نختم البرنامج أريد أن نتعرج على الأسباب التي تؤدي إلى حالة الإدمان. طبعا الأسباب كثيرة, لكن احنا ممكن نذكر أهم النقاط وأهم الأمور التي تسبب الإدمان. طبعا ظروف أحيانا هي اجتماعية وأسرية, وأحيانا تكون فردية كذلك. طبعا الحصول أو طلب الحصول على اللذة والمتعة, وتكون متعة وهمية وقتية, هذا يسبب كذلك إلى الإدمان. الهروب أو من الضغوطات الحياة أو وجود ضعف في الشخصية كذلك تؤدي إلى حالة الإدمان. ضعف الوازع الديني والترابط الاجتماعي وأواصر الأسرة, هذا كذلك يؤدي إلى التوجه إلى الإدمان. طبعا القدوة السيئة كذلك, القدوات السيئة بشكل عام من مؤثرين أو شخصيات عامة كذلك قد تؤدي إلى أسباب الإدمان. الصحبة السيئة تؤدي إلى الإدمان. نعم. على هذا الأساس دائما نحن نحرص على الوالدين معرفة الأبناء, ذهابهم وقدومهم وأصدقائهم والجلوس معهم مع أبنائهم ومع أصدقاء أبنائهم كذلك, والتعرف عليهم وخلق علاقات ممتازة لمعرفة نوعية الأشخاص الذين نقوم باختيارهم, اختيار الأبناء للأصحاب. طبعا نعم. طبعا الإدمان إحدى الوالدين يسبب كذلك. القسوة الزائدة أو التدليل المفسد أحيانا يسبب إلى توجه إلى الإدمان. التساهل أحيانا في استخدام العقاقير المخدرة, ومثل ما ذكرت لك في نقاط كثيرة, ولكن هذا أبرزها وفي مجملها. نعم. جو سوال میرا تھا کہ ایڈکشن کیسے پیدا ہو جاتا ہے انسان میں, اس کے کیا کیا اسباب ہیں اس طرف جانے کے, تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے ریزنز ہیں, کچھ کا ہم تذکرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کبھی تو اس طرح کے جو فیملی کے اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں, کبھی ذاتی طور پر اس انسان کے اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں جو اس کو ایڈکشن کی طرف دھکیل دیتے ہیں.
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ جو ہے وہ ایک انسان اس فرضی لذت کے پیچھے بھاگتا ہے، اس وہم کے پیچھے بھاگتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے جی، اوہو جنت میں پہنچ گئے، اور کبھی اس کا سبب ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے جو مطالبات ہیں، حالات ہیں، اس سے بھاگنا چاہتا ہے، اور اس کی شخصیت کمزور ہوتی ہے، وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، تو زندگی سے بھاگنے کے لیے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے اندر جو ایک دینی پختگی ہے وہ کم ہوتی ہے، جو فیملی بانڈنگ ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ اکیلا خود کو محسوس کرتا ہے۔ پھر ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو آئیڈیلز ہیں وہ برے لوگ ہیں، مطلب اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہیرو کون ہیں، ایک بڑا سوال ہے، اس پہ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، لیکن جن کو ہم سوشل انفلوئنسرز کہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں، کہ جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کے آئیڈیلز کون ہیں، اس کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بری صحبت، برا ساتھ اگر ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ایڈکشن ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ غلط طرف جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے بچوں کے دوست کون ہیں، ان کے بیٹے کا دوست کون ہے، ان کی بیٹی کی سہیلیاں کس طرح کی ہیں، اور ان سہیلیوں سے یا ان دوستوں سے بچوں کے، ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے بارے میں جاننا، یہ بڑا ضروری ہے پیرنٹس کے لیے۔ اور اگر خود پیرنٹس اس طرح کا کچھ کام کرتے ہوں، نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہوں، ظاہر ہے کہ بچوں پر بھی وہی ہونے والا ہے۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ سختی کریں گے ٹین ایجرز کے ساتھ تو وہ اس طرف غلط راستے کی طرف جا سکتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ پیار کریں گے تو بڑی میانہ روی سے چلنا ہے آپ کو، نہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ہر طرح کی اور بہت زیادہ، اور نہ ہی بہت زیادہ پیار، ان کو ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ایک آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، اور آپ کو اس طرح کا علاج آپ کا ہے، اس طرح کا ڈوز آپ کا ہے کہ جس میں دوائیں، نشاور دوائیں ہیں، تو ان کا اگر بہت زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی ایڈکشن ہو سکتا ہے۔ في نهاية اللقاء لا يسعني أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيادة الملازم أول عبد الله قاسم، ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إدارة الدراسات والشؤون الدولية، قسم الإعلام والتوعية. أشكرك سيادة الملازم على حضورك اليوم وإتاحتك لنا هذه المعلومات القيمة. وأنا بدوري أشكرك أستاذ عبيد، وأشكر السادة المستمعين، وسعيد جدا بأني أطل عليهم مجددا من الإذاعة. أتمنى إن شاء الله أن يكونوا دائما في صحة وسلامة واستقرار. أتمنى أن نلتقي فيهم إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. كفيت ووفيت سيادة الملازم، وبيض الله وجهك. شكرا مرة أخرى. العفو. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے مہمان عبداللہ قاسم نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہے آج کے پروگرام کی وہ بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں بھی انشاءاللہ ہم ان کی میزبانی کریں گے، ان کے ساتھیوں کی، اور اس موضوع پر اور بھی باتیں کریں گے۔ فی الحال پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے آپ کا میزبان عبید طاہر، تکنیکی معاون سیف القواری، اور ہمارے آج کے مہمان افسر فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم کے ساتھ اجازت چاہتا ہے، ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ کہ قانون کی عزت کیجیے۔